अस्सलाम अलैकुम। लो जी, पहले तो खबर आ रही है सन के जनाब जो एडहॉक जजेस हैं उनमें से जो तीसरा जज है उसने भी जनाब छुट्टी का वो कह दिया है और उसने भी कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। लेकिन अब ये खबरें आ गई हैं कि दो जजों की मंजूरी दे दी गई है। उसमें जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सरदार तारिक, ठीक है, इन दो की मंजूरी हो गई है और ऐलान भी जारी हो गया है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगले जुमे को फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ ये पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और उसमें दो मजीद जजों का नाम मंजूर किया जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं एक खबर बता रहा हूँ कि ये एक खबर है। तो जनाब, जिन लोगों के वो हुए हैं, अल्लाह करे ये मुल्क और कौम के लिए सारा कुछ ठीक हो और सारा कुछ ये सही हो। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि इन दो का नाम मंजूर हो गया है और दोनों की मर्जी से हुआ है। अब दो नाम और इसमें कौन से होते हैं आप बताएं, तो केड़े केड़े अच्छे लगते हैं? बंदयाल ते साकिब निसार ना बना दईए साकिब नासूर और आटा बंदयाल, ठीक है, आटा बंदयाल और साकिब नासूर। पीटीआई वाले कहते हैं इन्हों बढ़ाओ ना फिर। हाँ जी, इन्हों बढ़ाओ। अच्छा जी, अब एक और बहस चल पड़ी है, मैं अभी भी टीवी पे भी देख रहा था, मरियम नवाज के पीछे लग गए। आज मरियम नवाज ने जो एक खूबसूरत तरीन तकरीर की है, अवाम की तर्जमानी की है और सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखाया है और पाकिस्तानी अवाम को जगाने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी आप वो तलवार लटका रहे हैं। ये करते ऐसे ही हैं, इनके पास मैंने बताया ना प्रोपेगेंडा, झूठ और सोशल मीडिया के जरिए ये फैला के ना अगले को वो प्रेशराइज कर देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दिया है कि जनाब हम इनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल करेंगे। तो अभी चूंकि अमल नहीं ना हुआ तो आज करारदाद मंजूर की है केपी की गवर्नमेंट ने कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे और उसके जो सारे बाकी मेंबर हैं वो भी इस्तीफा दे, ताकि दबाव रहे ना। समझा करो ना, दबाव रहे। तो ये ऐसे करते हैं, ये इनका तरीका वारदात है, झूठ, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ना ये अगले बंदे को उसे वो कहते हैं हेप्नेटाइज कर लेते हैं। तो आप इस चीज से थोड़ा सा देखें और करें। अब जो मरियम नवाज के पीछे ये मुहिम चलाई है ना उन्होंने, जिनका बड़े काफी अरसे के बाद एक बेहतरीन बयान आया है, मैं आपको उनका उस जो तकरीर उन्होंने की है वो तो लंबी है, लेकिन उसका मुतलका हिस्सा मिनोआन सुनाता हूँ। मिनोआन जो मुतलका हिस्सा है, आप देखें इसमें हकीकत है या कोई तौहीन की गई है। आप ये बताएं, ये हकीकत है या तौहीन की गई है? अब इसमें से तौहीन के पहलू निकाल रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, तौहीन के पहलू निकाल रहे हैं जो कि बिल्कुल 100% गलत है। और जिन लोगों ने तकरीर नहीं ना सुनी उनके लिए ये है कि ये मरियम नवाज की मैं सिर्फ वो हिस्सा काट के जो मुतलका अदलिया के हवाले से है वो हिस्सा आपके सामने रखता हूं। आप इसमें बताएं कि कितनी तौहीन है और कितना सच है, जरा कमेंट्स करके बताएं, लाजमी बताएं। और आज जुम्मतुल मुबारक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको पसंद है हमारा चैनल कानूनी टीवी, तेरा टीवी, मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी, तो हम एक टारगेट पूरा करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2 दिनों में 1,80,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे। तो आज मैं देखता हूं कि कौन कौन दोस्त जो है वो कर रहे हैं। तो एक और पुराने दोस्त हैं वो वहीद साहब और टैक्सला वाले, उन्होंने कहा जी साढ़ा सलाम भी कबूल करो घूमती चाय में। मैंने कहा ये सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद हम ये खबरें बताएंगे। आप ये देखें इसमें कंटेम्प्ट बनती है नहीं बनती, एक एक लफ्ज पे गौर करें और शेरनी को अगर उसने सही बात की है ना उसको दाद देना बनता है, दाद दें उसको, ठीक है, कमेंट्स करके दाद दें। अल्लाह हाफिज। ये देखें, ये इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर देंगे। मैं आज एक और बात करना चाहती हूँ।
یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے, جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے, ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں, مہنگائی کم ہونے لگتی ہے, تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے, چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ 82,000 پہ پہنچی, 82,000 پہ. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا, یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے, عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے, یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے, مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا. ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو 3 حکومتیں ملی, تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے, خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے, دنیا نے اس کی گواہی دی. اور ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی, اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے, وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے. آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی اکانومی کے, آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں, یہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر IMF کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفلی ختم کر کے اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. واپس IMF کو لانے والا کون ہے؟ وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے. تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے. سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں. یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کرایا ہے وہ نہیں, ہمارے پسند کا نہیں ہے, ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی. میں نے تو اس طرح کی کبھی, ایک عمر عطا بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا, ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے, ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے, قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. میں تو مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو, عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں, وہ مل گیا ہے, ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو, اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو. وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے, تحریک انصاف کو جوائن کرو. مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی, ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. بڑی آج خیبر پختونخوا میں 11واں سال ہے ان کی حکومت کو. کیا کر لیا خیبر پختونخوا میں؟ پاکستان کا 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخوا میں 11 سال ہو گئے ہیں. ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئی, ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا. یقین مانے, ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخوا, یہ جو 2 چھٹیاں تھیں, تو میں حیران رہ گئی. جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے وہاں پر نزلی شروع ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. خیبر پختونخوا میرا صوبہ ہے, میرا ملک ہے, اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام ہے, ترقی ان کا بھی حق ہے, اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے. لیکن نااہلی آپ دیکھیں, صرف سیاسی نعرے بازی, صرف بدتمیزی, بد تہذیبی, نااہلی, نالائکی, اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت, اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس؟ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے, اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے,
عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی, کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. 2017 میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے. ترقی کرتا ہوا ملک ایک پاناما جیسے بدنام زمانہ فیصلے کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا, اور آج تک وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہا. تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں, اس قوم پہ رحم کریں. اور میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرک کیا ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے. اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے, یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے. اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے, اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے. آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے. تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں. بہت ہو گیا, 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے. کریں گے تو گالی گلوچ کریں گے, بدتمیزی کریں گے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. اور آج ان لوگوں کو یہ کورٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو, اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں بھی خاتون ہوں, اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے. کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی؟ کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا؟ کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا؟ تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو میں تو بولوں گی, میرا ملک ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, آپ سب کو بھی بولنا چاہیے. اس کو لائنگ ڈاؤن, آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے, اس کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, قوم کی بھی ذمہ داری ہے.